बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने, कैफ़ फ़अला, कैसे किया रब्बुका, आपके रब ने, क्या मामला किया आपके रब ने, बि अस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। अलम तरा, क्या नहीं देखा आपने। एक रुयत होती है ना, आँखों से देखना, एक है जानना, मालूम होना किसी चीज़ का। तो जैसा कि हम इसमें पढ़ेंगे कि ये वाक़या जो अस्हाबुल फील का पेश आया, जिस साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई मक्का में, उसी साल ये वाक़या पेश आया। यानी इस वाक़े से थोड़ा दिन पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो न देखा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि क्या आपने नहीं देखा, या बाद वालों जो कुरान पढ़ रहे हैं सब ने, किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन कहा जा रहा है कि अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा। तो मतलब ये है कि कुछ ऐसे वाक़यात यकीनी होते हैं कि गोया के आंखों से देखे जा रहे हैं, कि इतना यकीनी बात है कि जैसा आपने आंखों से देखा। बाज़ दफ़ा हम भी बातों में ऐसी बात करते हैं कि ये बिल्कुल सच्ची पक्की बात है और यकीनी बात है, आप यूँ समझ लो जैसे आपने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो ये है अलम तरा। और फिर इसके बारे में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की भी रवायत है, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बहन जो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हैं, वो भी बयान फरमाती हैं कि ये जो हाथी था जिसका नाम महमूद था, अभी हम किस्सा समझते हैं, उसके साथ जो दो आदमी थे उस हाथी के, तो उनको वो फरमाती हैं कि हमने उन्हें अंधा और अपाहज भीख मांगते हुए देखा है। तो अलम तारा वो देखना भी मुराद हो सकता है। जैसे कहते हैं ना कि आपने देखा कि उनका उसका मैंने क्या हशर किया, तो एक उसकी होलनाकी बयान की जाती है कि उससे बहुत सख्त मार पीटी। आपने नहीं देखा कि दूसरा खुद ही मुतवज्जो हो जाता है कि अच्छा उसको इतनी मार पीटी है तो अब मैंने ऐसा नहीं करना। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अलम तरा कैफ़ फ़अल बि अस्हाबिल फील, इसकी होलनाकी, इसकी वो बयान हो रही है वाक़े की शिद्दत, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि अलम तरा, क्या आपने नहीं देखा, कैफ़ फ़अल रब्बुका, कि आपके रब ने क्या मामला किया, बि अस्हाबिल फील, हाथी वालों के साथ। अलम यजअल, क्या नहीं कर दिया, कैदहुम, उनकी तदबीर को, फ़ी तज़लील, बेकार, गलत, व अरसल अलैहिम, और भेजे उन पर तैरन, परिंदे, अबाबील, गोल के गोल। ये जो कहते हैं ना अबाबील, जो है उर्दू में एक छोटी चिड़िया है, उसको अबाबील कहते हैं। यहाँ वो अबाबील मुराद नहीं है, बल्कि उसके बारे में आता है कि ये चिड़िया ऐसी थी जो कबूतर से छोटी थी उसमें जसामत में, और उनके पाँव सुरख थे, और उन हर एक के पास 3-3 कंकरियाँ थी, एक मुंह में और 2 पंजों में, और दरिया की तरफ से यूं कतार बना करके आ रही थी। और ये है कि वो ऐसी थी जिनको पहले भी नहीं देखा गया और उसके बाद भी नहीं देखा गया। तो गोया कि ये जो अबाबील हैं, ये वाली अबाबील मुराद नहीं है, जिनको उर्दू में जिस छोटी सी चिड़िया को अबाबील कहते हैं वो मुराद नहीं है। और यहाँ अबाबील से भी वो अबाबील मुराद नहीं है, बल्कि अबाबील मुफरद का लफ्ज़ है, ये जमा का है, इसका मुफरद नहीं है। और ये जो है इसका माना है गोल के गोल, झुंड के झुंड, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में अबाबील। तरमीहिम बिहिजारतिन, फेंक रही थे वो परिंदे उन पर, बिहिजारतिन, पत्थर, मिन सिज्जील, कंकर के। कंकर के पत्थर क्या मतलब है, यानी कि सिज्जील वो उसे संगील, उससे मुआरब है। सिज्जील कहते हैं, जिस तरह ये ईंट है ना, ईंट का पहले गारा बनाया जाता है और फिर इसको पकाया जाता है, यानी इस तरह के तर गारे से वो पत्थर जो है वापस फिर
وہ سخت پکا کر کے سخت ہوتے ہیں، ایسی یہ کنکریاں تھیں، بہت سخت قسم کے، وہ والے اصل پتھر بھی نہیں تھے جو کہا کہ وہ لگے تو بہت وہ کیسے تھے؟ بحجارۃ من سجیل، بہت چھوٹی اتنی کنکریاں تھی جتنا چنے کا دانہ ہوتا ہے یا مسور کی دال ہوتی ہے۔ فجعلہم، پس کر دیا ان کو، کعصف مأکول، جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ اب اس کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا، پہلی بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جس سال میں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اسی سال میں یہ واقعہ پیش آیا، آپ کی ولادت سے پہلے آیا۔ کچھ مفسرین اس کو معجزہ کہتے ہیں، لیکن معجزہ کہتے ہیں کہ جس نے نبوت کا، جس پیغمبر نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے دعوے کی تصدیق کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ہاتھوں ظاہر ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ معجزے کی تعریف کیا ہے؟ کہ نبی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نبوت کی تصدیق کے لیے، اس کے دعوے کی تصدیق کے لیے اس کے ہاتھ سے جو ظاہر کرتے ہیں، جو اس کی نبوت کی نشانی ہوتی ہے، علامت ہوتی ہے، اس علامت اور نشانی کو معجزہ کہتے ہیں۔ تو ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو پھر اس کو کیا کہا جاتا ہے، کیا کہا جائے گا؟ تو یہ ہے کہ ایک لفظ سنا ہوگا آپ نے، ارہاس۔ کیا ہے؟ ارہاس۔ ارہاس کسے کہتے ہیں؟ ارہاس کہتے ہیں کہ جو نبی ابھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، یا پھر ابھی اس کی پیدائش ہی نہیں ہوئی، اس کی پیدائش سے پہلے کچھ نشانیاں، یا اس کی نبوت کے دعوے سے پہلے کچھ ایسی نشانیاں ظاہر کر دی جاتی ہیں جو مثل معجزہ ہوتی ہیں، معجزہ ہی کی طرح ہوتی ہیں، تو اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس، الف را ہا الف صاد، ارہس کہتے ہیں۔ ارہس کا مطلب ہوتا ہے سنگ بنیاد، یعنی ایک قسم کی نبوت کی بنیاد کے طور پہ یہ نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں کہ ابھی جن کا اتنا عظمت کو بڑھایا جا رہا ہے، انہی کے اندر نبی نے آنا ہے۔ اب اس واقعے کے ذریعے کس کی عظمت کو بڑھایا گیا؟ قریش کی عظمت کو بڑھایا گیا، اور قریش کے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت اسماعیل کو چنا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانا کو چنا، اور کنانا کے اندر سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش کے اندر سے اللہ رب العزت نے بنی ہاشم کو چنا، اور بنی ہاشم سے اللہ رب العزت نے میرا انتخاب فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے۔ تو اس واقعے سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ شروع ابتدائی اس کی سمجھیں کہ یہ جو یمن کا ملک ہے نا، یمن میں یہاں ہمیر کے جو ملوک تھے، بادشاہ تھے، وہ ایک قوم ہے، اس کے بادشاہ تھے، وہ وہاں یمن کے اندر ان کا تسلط تھا، وہ وہاں رہتے تھے، اور ان کا جو آخری بادشاہ تھا اس بادشاہ کا نام تھا ذو نواس، جس کا قصہ سورہ بروج کے اندر ہے۔ اس نے بہت بڑی خندق کھودی، اور یہ جو ہے بت پرست تھے، یا آگ کی پرستش کرنے والے لوگ تھے، مسلمان نہیں تھے، بہت انتہائی ظالم قسم کے یہ بادشاہ تھے۔ اور ذو نواس بھی، اس نے اتنا ظلم کیا، یمن کے اندر جو نصارہ رہتے تھے اس وقت کے، تو مسلمان وہی تھے، ان کے لیے اتنی بڑی اس نے خندق کھودی، اور اس میں 20,000 جو ہے نصارہ کو اس نے جلا دیا۔ اور سورہ بروج کے اندر بھی اسی خندق کا واقعہ ہے، اور وہاں سے جب 20,000 کو جلایا گیا تو 2 آدمی جو ہے وہاں سے فرار ہو گئے، اور یہ کہاں پہ، شام کے اندر جا کر کے انہوں نے وہاں کے بادشاہ کو کہا کہ بھئی اس طرح ہمارے ساتھ ظلم و ستم ہوا، وہاں ایسا ہو رہا ہے، خندق کھودی گئی۔ تو اس نے جو کیسر شام تھا یا کیسر روم تھا، یعنی
انہی دو ملکوں کا کوئی بادشاہ تھا. ان کو کہا گیا, اس نے پھر جو حبشہ کا بادشاہ نجاشی تھا اسے کہا کہ آپ بھی نصارہ ہو, یہ بھی نصارہ ہیں, اور ان پہ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے, اور یہ جو حبشہ کا ملک ہے یہ یمن سے قریب ہے, تو آپ جو ہے ان کا معاملہ حل کریں. تو پھر نجاشی بادشاہ نے دو بندے, ایک کا نام تھا ارباط اور ایک کا نام تھا ابرہہ, ان دو کو بہت بڑا لشکر دے کر کے ان کو امیر بنا کر کے یمن بھیجا. اور یمن میں جا کر کے انہوں نے بہت سخت قسم کا حملہ کیا. ایک وہاں پہ جو ہے فوراً سے اس کو ان ظالموں سے خالی کر دیا یمن کو, اور وہاں پہ قبضہ کر لیا. اور یہ قبضہ ہوا تھا نجاشی بادشاہ کے ہاتھوں, کیونکہ اس نے ہی فوج بھیجی تھی. تو اب یہ جو دونوں تھے ان کا پھر آپس میں مقابلہ ہوا, جنگ ہوئی ارباط اور ابرہہ کا, یہ دو. تو ان میں جو نہیں, بلکہ پہلے جب یمن سے ان کو خالی کیا گیا تو جو ذونواس بادشاہ تھا وہ بادشاہ وہاں سے بھاگ گیا اور کسی دریا کے اندر غرق ہو گیا. تو بعد میں ابرہہ اور ارباط جو ہے ان کی آپس میں جنگ ہوئی, تو وہ ارباط بھی مارا گیا اور ابرہہ جو تھا وہ غالب آ گیا. اور پھر جو ہے اس نے نجاشی بادشاہ نے اس کو گورنر بنا لیا وہاں پہ ملک یمن میں. اب ملک یمن میں جب یہ گورنر بن گیا, یوں سمجھے بادشاہ بن گیا وہاں کا, تو پھر اس نے سب سے پہلے یہ ارادہ کیا کہ میں یہاں پہ بہت بڑا کنیسہ بناؤں گا. کنیسہ ان کی جو نصارہ کی جو عبادت گاہ ہے, جیسے ہماری مسجد ہے, اس نے کہا کہ میں بہت عالی شان تعمیر کرواؤں گا, ایک کنیسہ بناؤں گا, اور بہت بلند جو ہے اس نے تعمیر اور بہت جو ہے اسے مزین کیا, سونے چاندی سے آراستہ کیا. اور پھر جو ہے اس کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ یمن کے جو عرب ہیں, عربی لوگ, یہ بجائے اس کے کہ ادھر مکہ میں جاتے ہیں, خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں, وہاں حج کرنے جاتے ہیں, تو اب حج ادھر کریں. وہ جو کنیسہ بنایا ہے نا اس کو وہاں پہ یہ حج کریں اور یہ عبادت گاہ ان کی. تو یہ جو عربی تھے وہاں کے ہیں یا جہاں کے بھی ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے, لیکن انہیں دین ابراہیمی کے ساتھ تعلق ضرور تھا. ان کے دلوں کے اندر اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی عظمت پیوست کر دی تھی. بت پرستی کرنے والے لوگ تھے, لیکن کعبے کا اتنا خیال کرتے تھے کہ وہاں پہ اگر کوئی اپنا جانی دشمن بھی نظر آ جائے, اپنے باپ کا قاتل نظر آ جائے, تب بھی آنکھیں جھکا لیتے تھے, بدلہ نہیں لیتے تھے. تو یہ جو عرب والے تھے ان کے دل میں خانہ کعبہ کی محبت و عظمت تھی, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے بھی محبت تھی. انہوں نے جب سنا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اب ادھر ہی آج کر لیں, ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو ان میں تو قریشی جو تھے اور عدنان اور قحطان, اس طرح کے جو عرب والے تھے, ان سب کے جو ہے نا بہت غیظ و غضب میں مبتلا ہو گئے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ادھر حج کریں. تو پھر بہت غصے میں ایسا ہوا کہ کسی ایک قریشی نے رات کے وقت میں جا کر کے ادھر گندگی کر دی اس کے کنیسہ میں, ایک اپنا غصہ ختم کرنے کے لیے کہ یہ کوئی عبادت کی جگہ ہے کیا, ہم یہاں عبادت کریں گے. تو پھر جو ہے کوئی ایک مسافر قبیلہ تھا, انہوں نے اپنی ضرورت کے لیے آگ جلائی, اور اس کنیسہ کو بھی کچھ آگ لگی, کچھ نقصان ہوا. تو پھر ابرہہ کو غصہ آیا کہ اسے پتہ چلا کہ قریشیوں نے ایسا کیا ہے, تو اس نے پھر قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کی نعوذ باللہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. تو اس وقت اس نے ارادہ کیا کہ میں خانہ کعبہ پہ نعوذ باللہ حملہ کروں گا. اور اس نے نجاشی بادشاہ جو تھا اس سے مشورہ کیا اور اجازت لی کہ اس نے بھی ایک ہاتھی دیا جس کا نام محمود تھا, اور وہ اس ہاتھی کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی تھی, اتنا خاص قسم کا ہاتھی تھا. اور اس ہاتھی کے ساتھ 8 ہاتھی اور بھی دیے, اور اسے کہا کہ ہاں یہ جو محمود ہاتھی میں دے رہا ہوں اس پہ سوار ہو کر کے نعوذ باللہ کعبۃ اللہ پہ تم نے حملہ کرنا ہے. تو پھر وہاں سے پورا لشکر ہاتھیوں کا لے کر کے اور اپنا لشکر لے کے وہ چلا. تو جب وہاں یمن کے یہ عرب والے تھے, ان میں ذو نفر آدمی ایک تھا,
اس نے پورا لشکر تیار کیا، کیونکہ سب ہی تھے کہ خانہ کعبہ کے پہ کیسے حملہ کر سکتا ہے یہ. انہوں نے مقابلہ کیا لیکن شکست ہو گئی. شکست ہونے کی دل میں یہ بات آتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ اللہ کے گھر کو ڈھانے چلا، اور ادھر جو مقابلہ کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کی عظمت کے لیے کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی مدد نہیں کی، فوراً سے کیا ہو گئے، مغلوب ہو گئے اور وہ غالب آ گیا. یہ کیا ہوا؟ لیکن اصل یہ تھا کہ اللہ رب العزت ابراہا کو عام وام رسوائی نہیں دینا چاہتے تھے کہ ادھر ہی مغلوب ہو جائے. اللہ رب العزت اس کی رسوائی کو کائنات کے اندر نمایاں کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جا کدھر رہا ہے، اللہ کے گھر کو گرانے جا رہا ہے. تو پھر جو ہے مزید آگے چلا تو ایک اور قبیلہ خثعم جو ہے اس مقام پہ وہاں پہنچے. تو اس قبیلے کے جو سردار تھے، کیا نام ہے، نفیل بن حبیب. تو وہاں بھی پھر کیا ہو گئی، ان کو شکست ہو گئی، اور ذو نفر جو تھا ان کو بھی گرفتار کر لیا تھا. اگلے قبیلے ادھر نفیل بن حبیب کو بھی گرفتار کر لیا. ان کو تو خیر اسی وقت مطلب قتل کرنے لگے. تو پھر کہا کہ راستہ کون بتائے گا، اس لیے قتل نہیں کیا، ساتھ لے چلے. اور آگے جب طائف کے قریب پہنچے، یعنی قبیلہ بنو ثقیف، تو ان کو پہلے پتہ چل گیا تھا کہ 2 جگہ جنگ ہو چکی ہے، شکست ہوئی ہے، تو اب ہم اس سے کیا مقابلہ کریں گے. تو کہا کہ بھئی میں مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا ادھر جو طائف کے اندر ایک بڑا وہ بت خانہ بنایا ہوا تھا لات کے نام سے، بت ہے نا لات العزیٰ. تو کہا کہ اس کو نہ چھیڑنا، باقی ہم تمہارے حمایتی ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اور انہوں نے اپنا ایک بندہ ابو رغال جو ہے وہ ساتھ بھیجا کہ ہم تمہاری مدد کر رہے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو وہ ابو رغال کو بھی لے کر کے تو پھر طائف سے بھی آگے مغمس ایک جگہ کا نام ہے، یہ بالکل خانہ کعبہ کے قریب ہے. وہاں جب پہنچا تو وہاں پہ اونٹ چر رہے تھے، جن میں 200 اونٹ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے عبد المطلب ان کے چر رہے تھے. تو اس نے سب سے پہلے ان پہ حملہ کر کے تو ان کو کیا کر لیا، ہاں جی، ان پہ قبضہ کر لیا، ان کو یعنی کہ اپنی اس میں لے لیا، ہاں جی، اپنی قید میں لے لیا. اور پھر وہاں پڑاؤ ڈال کے وہاں ٹھہر کر کے اپنا ایک سفیر بھیجا کہ قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں نا، ان کو جا کر کے یہ پیغام دے دو کہ ہم آپ سے جنگ کرنے نہیں آئے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے، ہم تو صرف خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ ڈھانے آئے ہیں. تو اگر تم درمیان میں نہ آئے ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے، تو اس لیے جو ہے سائڈ پہ ہی رہیے گا. وہ بندہ جو سفیر گیا تو ظاہری بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جد امجد تھے، دادا محترم تھے حضرت عبد المطلب، وہ بھی بہت بڑے رئیس تھے، بڑے سردار تھے. سب سے پہلے انہی سے ملاقات ہوئی تو ان کو کہا کہ بھئی اس طرح جو ہے ابراہا کہہ رہا ہے کہ ہم خانہ کعبہ کو ڈھانے آئے، ہمارا آپ کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، آپ درمیان میں نہ آئے تو ہم آپ کو چھیڑیں گے نہیں. تو حضرت عبد المطلب نے آگے سے جواب دیا، سنیے گا، ہم بھی بندہ سوچتا ہے نا کہ یہ انہوں نے کیا جواب دیا، لیکن اللہ کی شان دیکھیں. انہوں نے جواب دیا کہ ہم بھی اس سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتے، ہاں میرے 200 اونٹ ہیں وہ اس نے قید کر لیے، بس مجھے وہ چاہیے. تو کہا اچھا آپ بھی چلیں ساتھ اور ابراہا سے ملاقات کر لیں. جب حضرت عبد المطلب سامنے گئے تو بڑی وجاہت والے تھے، وہ بڑے وجیح تھے. وہ جو اس نے دیکھا نا تو فوراً اپنے تخت سے اتر کے نیچے آ گیا اور ان کا کہ وہ کیا اور ان کو پاس بٹھایا اور کہا کہ بھئی جو ہے اس طرح ہم. بہرحال وہ جو سفیر گیا تھا نا اس کو بھی حضرت عبد المطلب نے یہ بات کہہ دی تھی کہ دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کے خلیل نے بنایا ہے، اللہ ہی اس کا محافظ ہے. ہاں اگر تم اللہ سے جنگ کرنا چاہتے ہو تو وہ آپ کی مرضی ہے، وہ خود معاملہ سیدھا کر لے گا. تو پھر جب اس کے پاس ابراہا کے پاس گئے اور اس نے بڑا احترام کیا، بٹھایا اور کہا ہاں جی آپ کیا، تو کہا کہ میرے 200 اونٹ ہیں تو وہ آپ واپس کر دیں.
تو کہا کہ میں نے جب آپ کو دیکھا تو میرے دل میں بڑی وقت اور عزت آپ کی پیدا ہوئی، لیکن ہم آپ کے دین جو ہے، آپ کا دین، آپ کے رب کا گھر، اس کو ڈھانے جا رہے ہیں، آپ 200 اونٹ مانگ رہے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے، کیونکہ ان کا مالک میں ہوں، مجھے ان کی فکر ہے، اور اس گھر کا جو مالک ہے وہ بہت عظیم ہستی ہے، وہ خود ہی نبٹ لیں گی۔ تو پھر یہ بات کر کے حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لے آئے، اور آ کر کے اور بہت سارے قریشی لوگ جا کر کے خانہ کعبہ کا دروازہ پکڑ کر کے پھر اللہ تعالیٰ کے آگے الہا و زاری کی کہ اے اللہ، یہ آپ کا گھر ہے، آپ جانتے ہیں ہم بے بس ہیں۔ کہ انہوں نے پہلے بات بھی اسی لیے کہی تھی کہ انہیں یقین تھا، اتنا تو تھا کہ ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اللہ کی ذات پہ بھی یقین تھا کہ اللہ ہماری بے بسی کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ خود ہی اس کا انتظام فرما دیں گے۔ تو بہرحال انہوں نے رو کے اللہ تعالیٰ کے آگے الہا و زاری کی کہ اے اللہ، یہ آپ کا گھر ہے، آپ ہی اس کے محافظ ہیں، آپ ہماری بے بسی کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ آپ خود اپنے اس گھر کی حفاظت فرما دیجئے۔ یہ دعائیں کر کے تو پھر حضرت عبد المطلب نے سارے قریشیوں سے کہا، مختلف پہاڑوں پہ آگے پیچھے دائیں بائیں وہ چڑھ گئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہم نے اللہ سے کہہ دیا اور اللہ کا گھر ہے، اللہ ضرور ان پہ کوئی نہ کوئی عذاب نازل کریں گے۔ پھر جو ہے صبح کے وقت جب ابراہہ نے حملہ کرنا چاہا، وہاں سے یہ تجویز تھی، وہاں سے یہ سوچ کر کے آئے تھے کہ وہ جو ہاتھیوں کی فوج ہی کیوں لائی تھی، اور کوئی فوج کیوں نہیں لائی؟ ہاتھیوں کی فوج لانے کا مقصد یہ تھا کہ لوہے کی زنجیریں خانہ کعبہ کے جو ستون ہیں ان میں ڈال کر کے تو وہ زنجیریں جو ہے ہاتھیوں کے ساتھ باندھیں گے اور ہاتھیوں کو مختلف سمت پہ بھگائیں گے، تو پھر خانہ کعبہ خود ہی منہدم ہو جائے گا، گر جائے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا تو صبح کو انہوں نے تیاری شروع کی، اور سب سے پہلے جو ان کا سب سے بے نظیر اونٹ تھا، یعنی جس کی کہہ رہے تھے کہ نظیر ہی نہیں ملتی، محمود اونٹ، اس کو محمود ہاتھی، کہ اس سے ابتدا کریں، اس کو اٹھایا۔ تو حضرت نفیل بن حبیب جو درمیان میں جن کو قتل کرنے لگے تھے، اور اس غرض سے انہیں چھوڑ دیا کہ راستہ کون بتائے گا، وہ اٹھے اور فوراً اس اونٹ کے کان کے، نہیں ہاتھی کے کان میں آ کر کے کہا کہ جہاں سے آئے ہو صحیح سالم ادھر ہی لوٹ جاؤ، کیونکہ تم جو ہے بلد امین میں ہو، محفوظ جگہ پہ ہو، یعنی یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو وہ فوراً سے ہاتھی بیٹھ گیا۔ بہت کوشش کی، لوہے کے جیسے یوں سمجھے کہ اس سے مارا گیا، زنجیروں سے اسے مارا گیا، اور اس کے ناک میں آہنی، یعنی کہ لوہے کا وہ جو آنکڑا سا ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، وہ ڈالا گیا، اس کے ساتھ کھینچا گیا۔ ہر ممکن کوشش کی گئی اس ہاتھی کو اٹھانے کی، لیکن وہ نہیں اٹھا۔ جب اس کو تھوڑا سا رخ چینج کر کے شام کی طرف اٹھایا گیا تو وہ کھڑا کے ادھر چلنا، جب یمن کی طرف ادھر بھی چلنا شروع ہو گیا، مشرقی رخ اختیار کیا ادھر بھی چلنا شروع ہو گیا، واپس جب پھر مکہ کی طرف کیا تو پھر وہ بیٹھ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے، جو لوگ اللہ کو ہی نہیں مانتے، یہ واقعات دیکھیں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی طاقتیں ہیں، کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیسے جانور جو ہیں وہ بھی کس طرح بات سمجھتے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ اور پھر جو ہے فوراً سے ایسا ہوا کہ دریا کی جانب سے وہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں کے قطار میں ایک ایک دانہ، یعنی وہ پتھر چھوٹا سا باریک پنجوں میں لیے ہوئے اور ایک چونچ میں لیے ہوئے آئی، اور وہ کون سی گولی، کیا لفظ بولتے ہیں، سخت قسم کی جو گولی ہوتی ہے، جو اس سے بھی زیادہ نقصان دہ کہ وہ کنکری جس کو آ کے لگتی اس سے گزر کر کے زمین کے اندر دھس جاتی، اتنی طاقتور، یعنی کہ وہ پتھر کی کنکری، اور
ایک ہاتھی پہ لگی وہ تو ادھر ہی ہلاک ہو گیا اور بھاگنا شروع ہو گئے سارے ہاتھی بھی لوگ بھی، جن جن کو لگی وہ راستے میں گر گر کے مرنا شروع ہو گئے. لیکن ابرہہ کو تو اللہ ایک الگ قسم کی سزا دینا چاہتے تھے. اللہ کی شان یوں اس کی رسوائی کو اللہ نے نمایاں کیا، ظاہر کیا، اور آج تک اس کی رسوائی جو ہے وہ جو اللہ رب العزت کے کعبہ کو، اللہ کے گھر کو گرانے کی نیت سے چلا، اللہ نے اس کو کس طرح ذلیل و خوار کیا کہ جب وہ وہاں سے چلا تو اس کا جسم جو ہے وہ الگ الگ ہونا شروع ہو گیا. جب وہ دارالحکومت یمن کا صنعائے یمن جس کو کہتے ہیں وہاں تک پہنچا تو جس طرح کوئی چیز پگھل کے بہہ جاتی ہے اس طرح وہ آہستہ آہستہ بہہ گیا. ہر جسم کا عضو اس کا الگ الگ ہو گیا. یعنی اللہ رب العزت نے اسے زندہ رکھا اور راستے میں اسے خود یہ دکھایا کہ کس طرح اس کا جسم پگھل کر کے اس سے جدا ہو رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. ان کے واقعات کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے اندر ہمیشہ کے لیے باقی رکھ دیا کہ جو اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے قریشیوں کی عظمت کو بھی بڑھایا کہ لوگ جو ہے جب یہ سفر کرتے ہیں نا، یہ سورہ فیل اور سورہ قریش جو ہے نا، پہلے جو مصاحف تھے ان میں ایک ہی تھی، درمیان میں بسم اللہ نہیں تھی. جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مصاحف کو اکٹھا کیا اور ایک الگ قرآنی نسخہ تیار کیا اور سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پہ اجماع ہوا اور جمہور نے اس نسخے کو امام مانا، یعنی وہ اصل نسخہ ہے، اور اسی نسخے سے آج تک سارے نسخے قرآن کے تیار ہو رہے ہیں. تو اس نسخے کے اندر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کے اجماع کے ساتھ سورہ فیل کو الگ اور سورہ قریش کو الگ لکھا اور درمیان میں جو ہے وہ بسم اللہ ڈال دی. اور اس سورہ قریش کے اندر ہم پڑھیں گے کہ کیا شان اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے قریشیوں کو عطا فرمائی، کتنی ان کی عظمت کو بڑھا دیا. جو پرخطر راستے ہوتے تھے جہاں سے کوئی سفر نہیں کر سکتا تھا، وہ اتنے مأمون و محفوظ طریقے کے ساتھ سفر کرتے. سارے انہیں اللہ والے سمجھتے کہ یہ کیسے اللہ والے ہیں کہ ان کے دشمنوں کا اللہ رب العزت نے خود خاتمہ کیا. تو یہ اتنا یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ ہیں، اور یہ ساری نسبتیں، یہ ساری شانیں انہیں اس کعبہ کی وجہ سے ملی. اسی وجہ سے ہم پڑھیں گے سورہ قریش کے اندر کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، کہ اس گھر کا رب. اور بھی کوئی اللہ اپنا صفاتی نام یا کوئی نسبت دے دیتے، لیکن اس گھر کا رب فرمایا کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے ان کے سارے فضائل تھے. ان کے پاس جتنی قریشیوں کے ساتھ برکات تھیں وہ اس گھر کی وجہ سے ملی. جس طرح قرآن والوں کو ساری نسبتیں برکتیں قرآن کی وجہ سے ملتی ہیں، اسی طرح انہیں ساری برکات، سارے فضائل انہیں اللہ کے گھر کی وجہ سے ملے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کے اندر اس قرآن کی عظمت کو پیوست کر دیا. حالانکہ کوئی اپنے باپ کا قاتل بھی نظر آتا نا، راستے میں کوئی وہ جانور جا رہا ہوتا جس میں قلادہ ہوتا، جس کی کوئی نشانی لگی ہوتی کہ یہ ہدی ہے اور یہ وہاں کعبۃ اللہ کے پاس ذبح ہوگی، اس کو چھیڑتے نہیں تھے. حتیٰ کہ اس بندے کو بھی نہیں چھیڑتے تھے کہ ظاہری بات ہے یہ ہدی لے کے جا رہا ہے تو حج کرنے جا رہا ہے، تو اس کو نہیں چھیڑتے تھے. تو بہرحال اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں اپنے گھر کی عظمت کو پیدا کیا اور اس گھر کی نسبت سے ان کو برکات عطا فرمائی، ان کی عزت و عظمت کو بڑھایا، ان کو فضائل عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے گھر کی بھی،
اپنے کلام پاک کی بھی برکے سارے شاعر اللہ کی اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. یہ جتنی شاعر اللہ ہیں جن کی نسبتیں دین کے ساتھ ہیں، جن کی نسبتیں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ جڑ جانے سے بھی عظمتیں ملتی ہیں. جس طرح قرآن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں نا کہ جو کپڑا اس قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی بڑا عظیم ہو جاتا ہے. اس کپڑے کو بھی ہم چومتے ہیں، اس کپڑے کو بھی، غلاف کو بھی ہم نیچے نہیں گراتے. جس مکتب پہ ہم قرآن رکھتے ہیں اس مکتب کو بھی ہم اتنی ہی قدر دیتے ہیں جتنی ہم کلام اللہ کو دیتے ہیں. تو اس دن ایک ہماری جو شاگردہ ہے وہ ابھی بھی عمرے کے لیے گئی ہوئی ہیں، وہاں پہ ہیں، تو وہاں سے وہ سارا وہ بتا رہی ہوتی ہیں. تو اس دن بتا رہی کہ یہ آپ کو واش روم نظر آ رہے ہیں. میں نے وہ دیکھی ویڈیو تو میں نے کہا ہاں میں نے دیکھے ہیں. کہا یہ ابو جہل کا گھر تھا. تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت یوں عظمتیں بھی بڑھاتے ہیں، اور جو اللہ کے نہیں بنتے ان کی رسوائیوں کو بھی اللہ رب العزت جو ہے ہمیشہ کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص و للہیت عطا فرمائے، قرآن کے ساتھ، شاعر اللہ کے ساتھ جوڑ نصیب فرمائے، قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیشہ ہمیں جھکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.